अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। आज एक नया दिन था और नए दिन में एक आज अहम हमने कार्रवाई देखी जो कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से की गई और चौधरी शुगर मिल्स के मामले पर मरियम नवाज साहिबा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, मुमकिन तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो सियासी पंडित हैं वो इस हवाले से कह रहे थे कि मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि ये कार्रवाई नैब की जानिब से ईद उल अजहा के बाद की जाए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें यूनिटी का एक पैगाम जाना चाहिए अक़वाम आलम के सामने। तो अगर अपोजिशन को तंग किया जाएगा तो शायद वो सिचुएशन बरकरार ना रह पाए। लेकिन बहरहाल आज हमने देखा कि नैब की जानिब से किस तरीके से कार्रवाई की गई, क्योंकि पहले उनको तलब किया गया, आज 4 बजे का टाइम दिया गया था जब उन्होंने पेश होने से किया और अपने वालिद साहब से मिलने के लिए वो कोट लखपत जेल गई हुई थी, तो वहां पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, यानी कि वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए और गिरफ्तारी भी फौरन अमल में लाई गई। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब ये गिरफ्तारी हो गई तो उस पर रिएक्शन भी सामने आया। अब नून लीग की जानिब से जो रिएक्शन सामने आता है वो तो बनता है, क्योंकि फितरी अमल है, अगर उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, उस पर आवाज भी उठाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जब यह खबर मिली तो वो पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थे और कौमी असम्बली में उन्होंने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया आप पहले वो देखिए। जो बिलावल भुट्टो जरदारी का था ये बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि एक तासुर सेनेट इलेक्शंस में और खासतौर पर जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी उसके बाद ये लग रहा था कि अब अपोजिशन की शायद राहें जुदा हो जाएं, लेकिन इस रिएक्शन के बाद लग रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक और इनफरादी बात यह भी है और वो ये है कि बिलावल का जो आज रिएक्शन था क्या वो हद से ज्यादा था, क्योंकि जब उनके वालिद साहब को अरेस्ट किया गया था, जब उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर हमने देखा था कि नैब की टीम गई थी, तो उस वक्त वो मुस्कुरा रहे थे। हम आपको उस वक्त के मनाजिर भी दिखाएंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि आप देख सकते हैं कि उस वक्त जब जरदारी साहब को अरेस्ट करने के लिए नैब की टीम पहुंची थी तो जरदारी साहब उस वक्त वहां पर उन्होंने गिरफ्तारी पेश की, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो पीछे मौजूद थे, अपनी साहबजादी से जरदारी साहब मिल रहे थे, आसिफ अली जरदारी साहब, तो बिलावल उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। तो क्या उस वक्त वो हालात के सितम पर मुस्कुरा रहे थे और अब जो हालात का जबर है क्या उस पर वो चिल्ला रहे हैं? क्या वजह यही है या फिर वजह सिर्फ ये है कि खातून को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है किसी कन्विक्शन के बगैर, जिस तरह से वो रिएक्शन इस तरह से दे रहे हैं? बहरहाल ये तो था पीपल्स पार्टी का रिएक्शन, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ नून लीग का, जिस तरह से हमने कहा कि रिएक्शन सामने आना एक फितरी अमल था, हमने आज ये भी देखा कि अज़मा बुखारी साहिबा वहां पर रोते हुए दिखाई दी, बहुत उदास दिखाई दी। एहसन इकबाल साहब ने जो रिएक्शन दिया वो ये कहते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा देख लीजिए। तुमने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया, इमरान अहमद नियाजी तुम्हारी गिरफ्तारियों से नहीं डरने वाले। हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, हम कश्मीर पे तुम जो सौदा करके आए हो उसका तुमसे हिसाब लेंगे। तुम ये चाहते हो कि ये कौम मिलकर भारत और मोदी के खिलाफ नारे लगाने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, भारत को वॉक ओवर देना चाहते हो, हम तुम्हें ये वॉक ओवर नहीं देंगे जी। और मुराद सईद साहब ने ऐसे मौके पर जाहिर है कि खिताब करना मुनासिब समझा, ऑपोजिशन को जवाब देना उन्होंने मुनासिब समझा। उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। एक पर्ची वाले, हादसाती वाले, एक डाकू चोर खानदान के तर्जुमान को बात करते हुए सुना। छुरी में वालिद पकड़ा गया, छुरी में पुप्पू पकड़ी गई। क्या ये कोई पार्लिमानी अंदाज है? एक बंदा जो शॉर्टकट से, जो हादसाती तौर पे, जो पर्ची की बुनियाद पे एक पार्टी का सरबराह बना, शर्म आप में नहीं है? उनको तुमने लूटा, सारे दरबारी, इनके ऊपर भी करप्शन का इल्जाम, खुर्शीद शाह के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम, एहसन इकबाल के ऊपर भी करप्शन का इल्जाम। फैसला करना होगा कि अपने जाती मफादात की खातिर हमने मुल्क को, अपने पार्लिमान को इसी तरह रखना है या हमने कौम की बातें करनी है? आप पार्लिमान में कभी प्रोडक्शन ऑर्डर का बहाना लेके, कभी गिरफ्तारी के खिलाफ, कभी
अपने ذاتی मफादात की खातिर पार्लियामान को इस्तेमाल करते हैं। जी, तो अब इस सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान आज के प्रोग्राम में कौन कौन होंगे, जरा उनका तारुफ करा देते हैं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। आमिर ज़ियाद साहब से भी हम बात करेंगे, वो भी सीनियर तज्जियाकार हैं और तमाम तर सूरत हाल से हमसे गुफ्तगू करेंगे। उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद ही हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनसे भी एहतसाब का ये जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उस पर उनका रिएक्शन लेंगे। सलीम बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सलीम बुखारी साहब, आज ही बुलाया गया मरियम नवाज साहिबा को, आज ही वारंट जारी हुए, आज ही गिरफ्तारी हुई, इतनी जल्दी क्या थी? बहुत शुक्रिया आपका इशफाक। गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने मुल्की खजाना लूटा है या जिनके ऊपर चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, उनके खिलाफ इकदामात हों, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां हों, उनके खिलाफ मुकदमे चले, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, ना कोई जवाज है उनके पास इख्तलाफ होने का। लेकिन जो तरीक़ाकार है, एक तरफ हम दावा करते हैं कि नैब जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदार है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आज हमने देखा क्या कि 12 बजे शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 बजे वो मरियम गिरफ्तार हो जाती हैं। भाई ये क्या तमाशा है? कौन सा विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेरी सबसे ज्यादा सीरियस एतराज मुझे इस बात पर है कि जब आप ये दावा करते हैं तो उसकी तस्दीक जो है वो आपके अमल से होनी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि पहले आपके वज़रा और आपके मशीर जो हैं वो बता दें कि कितने दिन में कितने पकड़े जाएंगे, किसको कितने साल की सज़ा होनी है, किस किस का नाम अब लिस्ट पर है, चाहे वो शेख रशीद है, चाहे वो नाम में लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आप खुद अपने दावे की नफ़ी कर रहे हैं। ये पूरी निगेशन है आपके इस दावे की कि नैब इंडिपेंडेंट है। दूसरी तरफ नैब के चेयरमैन साहब का आपके सामने है, मैं उसका यानी दोबारा हवाला देना नहीं चाहता, वो खुद आगे कहते हैं कि जनाब हमारी मजबूरी ये है कि हम तो हुकूमत के किसी बंदे पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि ये 10 मिनट में गिर जाएगी। कभी वो कहते हैं कि हम परवेज खट्टक को पकड़ेंगे, उन्हें जेल में पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई ये क्या है? आपका कौन सा पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ठीक है? मैंने जैसा पहले कहा कि महमूद खान साहब को बुलाया गया था तो उन्होंने वापस आकर खुद कहा कि मुझे तो क्लीन चिट दे दी गई है। मैं अर्ज कर रहा हूं, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस तरह की दो अमली रहेगी, मैं इसको और कोई ज्यादा शदीद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनके अपने दावे की, हुकूमत के अपने दावे की नफी हो रही है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये गिरफ्तारी जो है इसकी एक और सिग्निफिकेंस है कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में ये दावा भी था, ये इंटेंशन भी थी कि एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए ताकि मोदी जैसे जलील दुश्मन को एक अफेक्टिव मैसेज वहां से जाए। आपने ये भी दिखाया कि जरदारी साहब ने कितनी जज्बाती गुफ्तगू की, लेकिन आपने बहुत ज्यादती की, ये नहीं दिखाया कि मुराद सईद साहब ने जबान क्या इस्तेमाल की वहां। जब आप किसी को कहेंगे आपका बाप चोर, आपकी फुप्पो चोर, आपकी माँ चोर, ये इसके बारे में तो आपने कोई रिफ्लेक्शन दिखाने की शायद मुनासिब नहीं समझा होगा किसी वजह से। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हुकूमत का दिल बड़ा होता है, इसलिए कि उसको अपोजिशन को एक तो साथ लेके चलना है, मगर खास तौर से अंदरी हालात, जिन हालात में हम हैं, यहां से इत्तेहाद की बातें जानी चाहिए थी। ये गिरफ्तारी जो है 2 दिन बाद भी हो सकती थी, कौन सा भाग चली थी, ECL पर नाम है, जा तो सकते नहीं है। और दूसरा मुझे बल्कि तीसरा एतराज ये है, द मैनर इन विच शी हैज बीन अरेस्टेड। Anybody could wait for another hour, let her come out of the jail and she could be nabbed there. ठीक है। कोई कहीं आसमान पर थोड़ी उड़ जाते वो बाप के मिलने गई हैं जेल में उनके पूरी खानदान के लोग बैठे हैं, उनकी बेटी भी है, बेटा भी है। ये करने की क्या जरूरत है? क्या साबित क्या करना है? इनकी जलालत, इनकी जिल्लत, इनको यानी एक्सपोज करने का अमल जो है वो जिस शिद्दत से हो सके करना है। तो एक ही बात मैं कहूंगा कि ये हमारे हुक्मरान अक्सर भूल जाते हैं, माजी में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जिस प्रोसेस से आप किसी को 2-4 कर रहे हैं, हालात बदलते पलटा खाते देर नहीं लगती, फिर वो सब कुछ आपके सामने ठीक है। ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो बुरे प्रेसिडेंट्स हमारी सोसाइटी में क्रिएट कर रही है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये जरा समझाइएगा कि रिएक्शन उसूलन सख्त आना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ऑब्वियसली वो सदर भी हैं, उनकी भतीजे को हिरासत में लिया गया, तो क्या वजह रही कि उनका रिएक्शन सख्त नहीं आया, लेकिन जो रिएक्शन है सख्त आया बिलावल की जानिब से? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। मतलब है कि
بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جس طرح سے وہ رد عمل آیا تھا، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. مجھے لگ یہ نہیں رہا کہ مریم صاحبہ سے یکجہتی کی جگہ میرے خیال میں ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کل کو احتساب کا پہیہ یا اس کا جو ایمبٹ ہے دائرہ کار جب پھیلے گا تو اس کی زد میں ان کے بھی بہت سارے چاہنے والے اور پیار کرنے والے آ سکتے ہیں. پہلی ان کے جو والد ہیں وہ جو اس میں ہیں گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی پھپھی گرفتار ہو چکی ہیں، کئی ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور ہم یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، مختلف چینلز پہ، کہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی امید ہیں، اور وہ جو امید ہے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے بطور ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بچاؤ کے لیے کہ جن پر مبینہ بدعنوانی کے الزامات ہیں. کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے حقیقی چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلاول جو ہے اپنا ایک فیصلہ رکھیں اس طرح کے کیسز سے اور اس طرح کے لوگوں سے، اور اس کے بعد وہ ایک نئی پیپلز پارٹی، ایک ایسی پیپلز پارٹی کہ جس میں وہ لوگ اپنی ماضی کی عظمت دیکھتے ہیں اس کی طرف لے کے جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنا زیادہ دفاع میں لگ جائیں گے نہ صرف اپنی پارٹی کے بلکہ اب تو انہوں نے اپنے اوپر بوجھ جو ہے نواز لیگ کا بھی ڈال لیا ہے، تو میرے خیال میں اس سے وہ متنازع ہوں گے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ ایک دلچسپ بحث ہے اسحاق ستی صاحب کے جی، یہ جو روایت ہے، لیکن استعمال کون کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ضرورت نہیں ہے؟ اگر اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن کا اتحاد ٹھیک سمت میں جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو پہلا آپ کا یہ کہ جی استعمال کون کرے. ظاہر ہے کہ استعمال ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ اچھے سیاستدان بنے، اچھے بیٹے، اچھے فرزند بنے. تو وہ اچھے فرزند بن رہے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ظاہر خاندان کا بھی بوجھ ہوگا، پارٹی کے جو ان کے فالوورز ہیں ان کا بھی بوجھ ہوتا ہے، جو ان کے دوست ہیں ان کی پارٹی کے، یہ سب کچھ اس کے اندر ہوگا، اس کے اندر ساری چیزیں. تو اس میں ان کو ایک انتخاب کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کس طرف جانا ہے ان کو. تو ظاہر ہے اگر وہ دفاع نہیں کرتے تو ان پہ انگلیاں اٹھیں گی، اگر وہ دفاع کرتے ہیں تو وہ مشکل میں ہے. تو بلاول بھٹو ایک بہت ہی میرے خیال میں مشکل سے گزر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ حزب اختلاف کے جو اتحاد ہے وہ اس طرح کی جذباتی نعرہ بازی سے وہ اس کے اندر بقا اس کی مستحکم نہیں ہوگا، کیونکہ سینٹ کے الیکشنز میں اس میں دراڑ آ چکی ہے. اب وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب چیخ کر یا مریم صاحبہ سے اظہار یکجہتی کر کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مفاد کو اور نون لیگ کے مفاد کو کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ یہ کہ دونوں پارٹیز کو پتا ہے کہ جس کو جب موقع ملے گا، جس کو جہاں پہ دروازہ کھلا ہوا ملے گا وہ نکلیں گے اور ڈیل کر لیں گے. محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو ان سے بھی اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم زبیر صاحب. جی السلام علیکم. زبیر صاحب، سب سے پہلے تو آن پرنسپل آپ یہ بتائیے گا کہ آج کی گرفتاری پر نون لیگ کا ریئیکشن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ریئیکشن سامنے آ چکا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرفتاری ہونی نہیں چاہیے تھی یا اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا 200 ممالک ہیں اس دنیا میں، اگر کہیں جنگل لا اس وقت ہے تو وہ پاکستان ہے. مطلب کہاں دنیا میں انویسٹیگیشن کے سٹیج پر گرفتاری ہوتی؟ مجھے ایک ملک بتا دیں کیا ہو کیا گیا ہمیں، ویئر آر وی ہیڈنگ؟ ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے پہنچ جاتے ہیں. ابھی کیا پروو ہو گیا ہے، کیس ہو گیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، نیب کے چیئرمین، نیب ڈریکونین لا ہے مان لیا، لیکن نیب کے چیئرمین کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ اریسٹ کریں ایٹ دس سٹیج یا نہیں کریں، اور وہ ڈسکریشن ان کو یوز کرنی چاہیے وتھ سم جسٹیفیکیشن. اور وہ جسٹیفیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ جی یہ ابھی بھاگ جائیں گی یہاں سے، یا ملک سے باہر جائیں گی، یا کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں کنسسٹنٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کتنی دفعہ مریم نواز نے یا نواز شریف نے حاضری دی ہے؟ مجھے ایک پاکستان کی تاریخ میں لیڈر بتا دیں جو کنسسٹنٹلی نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اور دوسری جگہوں پر جاتے رہے ہیں. تو کس بنیاد پر آپ اریسٹ کر رہے ہیں؟ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ثوابدید تو چیئرمین نیب کی آ جاتی ہے. پھر زبیر صاحب ثوابدید آپ کو بھی تو یوز کرنی چاہیے کوئی سینس کا. ثوابدید جب آپ کہتے ہیں کہ ثوابدید ہے، ایک گھر کا جو فیملی کا جو رہنما ہوتا ہے اس کی ثوابدید بہت سی ہوتی ہے، لیکن اس کی کچھ جسٹیفائڈ بھی تو جسٹیفیکیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. کیوں؟ وائی دی اریسٹ؟ وائی دی اریسٹ؟ آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا. اگر انویسٹیگیشن کے بعد 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ نہیں ہے کچھ کوئی قصور، تو زبیر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر اٹ واز آن دی کارڈ، کہہ رہا ہوں میری بات سن لیں، 200 ممالک سے زیادہ ہیں، صرف یہ پاکستان، اور یہی نیب کے لاز 99 سے چل رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ یہی نیب کے چیئرمین بیٹھے تھے نا. 2008 میں کیوں نہیں کرتے تھے؟ 2010 میں کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہر ایک کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہر ایک کو گرفتار. مرزا اسماعیل کو کس بنیاد پر گرفتار کیا؟ عمران الحق کو کل جو گرفتار کیا کس بنیاد؟ آپ نے کیس پروف کر دیا. شاہد خان خان آبادی کو کس
بنیاد پر کیا؟ بھائی آپ اگر یا تو آپ یہ کہیں گے کہ انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ نہیں کر رہے، یو ہیو ٹو جسٹیفائی. ڈسکریشن آلویز ہیز ٹو بی جسٹیفائڈ. پرائم منسٹر ہیز لاٹ آف ڈسکریشن. تو ظاہر ہے آپ کے بھی یہ کنسرنز ہیں زبیر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس وجہ سے کیا گیا، بات ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایک تو چیز یہ سن لیں میری بات زبیر صاحب، ایک تو چیز یہ کہ بیل بیفور اریسٹ کیوں نہیں کروائی گئی. شاہد خاقان صاحب کے کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی نہیں کروائی تھی، مریم نواز صاحبہ نے بھی ایسے نہیں کیا. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر آپ کا جواب لیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بریکنگ نیوز پر جانا پڑ گیا تھا کیونکہ سردار مظفر عباسی صاحب پر کہا جا رہا ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہیں. نیب کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں اور ابھی اس حوالے سے آبویسلی انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن بہرحال ٹاپک پر رہتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں. عثمان ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈار صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو احتساب کے حوالے سے ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے حکومت ہے، اس تاثر کی نفی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ جو بھی گرفتاری ہوتی ہے، خاص طور پر اس گرفتاری کی اگر ہم ٹائمنگ کی بات کریں تو خاصا اس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں زبیر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ بات کر رہے تھے جی کہ 2 سال 4 سال 6 سال 2010 میں یہ پکڑائی نہیں ہوئی ان کیسز کے اوپر. ہمارا تو پہلے دن سے بیانیہ ہے کہ گزشتہ 10 سال سے ان دونوں جماعتوں نے کرپشن پہ باریاں لگا رکھی تھی، مکمکا تھا اکاؤنٹیبلٹی پہ، ان کا فائلیں دبا رکھی تھی. کیسز ضرور ایک دوسرے پہ ایک دکھاوے کے لیے رجسٹر کیے گئے لیکن ان کیسز کو آگے لے کے نہیں یہ لوگ گئے. اور دوسری طرف بلاول کی جو آپ بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں آج لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ قوانین اس وقت بھی یہی تھے لیکن اس وقت گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھیں. نیب کا ادارہ تو اس وقت بھی اسی طرح سے آزاد تھا. نیب کے ادارے میں پولیٹیکل انٹرفیرنس تھی نا، جو ہماری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے آگے پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کیا، اب نہیں ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ختم کیا ہے. دیکھیں نیب نے آج مریم بی بی کو پکڑا، وہ پکڑنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا، کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے پکڑا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میں جو چیزیں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ 7 کروڑ روپے اشفاق ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، وہ نیب کو نہیں بتا پائیں آج تک. 1500 کنال جگہ جو مریم بی بی کے نام ہے، اس کے کیا ذرائع تھے، کیا وسائل تھے، کس طرح لی گئی، وہ نہیں بتا سکی ابھی تک. پھر 70 لاکھ کے شیئر جو ناصر لوتھا کو دیتے ہیں، یہ اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کس طرح ٹرانسفر کیے گئے. دوسری طرف وہ لیکن ابھی کنوکشن نہیں ہوئی، انکوائری ابھی چل رہی ہے، تو انکوائری میں ایک دفعہ بلایا جا رہا ہے اور گرفتاری ہو جاتی ہے. یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو چیزیں دے دی، اب نیب نے قدم اٹھانا ہے. ویری نیکسٹ ڈے نیب کی جانب سے کارروائی کر دی جاتی ہے. تو سوال تو اٹھیں گے سر. دیکھیں اشفاق چاہے شہزاد اکبر ہوں، چاہے سلیم بخاری صاحب ہوں، عامر ضیاء صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، جس کے پاس بھی کچھ ثبوت ہیں، جو بھی روشنی ڈال سکتا ہے کسی کی کرپشن پہ، اس کو نیب کو سپورٹ کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس میں کون رکاوٹ ہے کہ اگر میرے پاس ایک پیپر ہے، جیسے ماضی میں پی ایم ایل این کے جو سابق وزیر خارجہ، میں خود وہ کیس لے کے گیا، نیب میں بھی گیا، عدالتوں میں بھی گیا، مجھے تو کسی اس ملک کی ایجنسی نہیں ہے، کسی نے وہ مقصد میں نے خود ایفرٹ کی نا، مجھے کسی نے نہیں دی. میں یہ آنوت کہہ سکتا ہوں بات. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جیسے حکومتی وزراء جب بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ میں تو فائلیں دے کے آگیا ہوں، پکی کارروائی ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی پریڈکشن سب کے سامنے ہے، فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں سب کے سامنے ہیں. تو یہ شہزاد اکبر صاحب تو سب سے زیادہ اوپنلی بول رہے ہوتے ہیں. تو جب اس طریقے سے خود خان صاحب کہتے ہیں، مجھے بتائیں، چلیں سنیں میری بات. دیکھیں اشفاق، کسی کو شک ہے کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہوئی؟ بتائیں مجھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بخاری صاحب بیٹھے ہیں، کیا یہ ہم جو کہتے ہیں 24,000 ارب کی آڑ میں جو قرضے چڑھائے گئے اور پروجیکٹس کی آڑ میں جو ادھر کرپشن ہوئی ہے، میں اصل بات جو آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی، جو بلاول بھٹو زرداری کی غیرت آج جاگی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ماضی میں انہی کی والدہ کی برہمتی کی، تہذیب کی، ہیلی کاپٹر سے پکچرز تک پھینکی گئیں. اور یہی کیس، یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری شوگر مل کا یہ کیس 90 کی دہائی میں قوم کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کی والدہ نے نشاندہی کی کہ چودھری شوگر مل کے اندر منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے. یہ ان کا بیانیہ تھا 90 کی دہائی میں. آج جب وہ چودھری شوگر مل کے کیس میں مریم اریسٹ ہوتی ہے تو بلاول کی غیرت جاگ جاتی ہے. ماضی میں ان کی والدہ کہتی رہی ہیں
یہی پیپلز پارٹی والے کہتے رہے ہیں, انہی کے بنائے ہوئے کیسز کو آگے لے کے چل رہی ہے نیب. آج صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو بیک اپ کر رہی ہیں, کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ. جو پرائم منسٹر کہتے ہیں جو ماضی میں ایک کلچر رہا, مائنڈ سیٹ رہا, مل جاتا تھا, آج نہیں مل رہا. آپ ایم کیو ایم کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں عثمان ڈار صاحب, آپ کاف لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مائنل سلطاف بات کی, ہم نے ہمیشہ مائنل سلطاف بات کی. آج جو ایم کیو ایم بتائیں کیا وہ الطاف حسین ایڈ کر رہے ہیں؟ لیکن آپ اس طرح سے آپ کاف لیگ کی بات کر لیں سر, کاف لیگ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کا سب سے بڑا. میں یہ سمجھتا ہوں اشفاق جو اصل بنیادی بات ہے, اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں بہاری صاحب, یہ سارے کرپشن کے کیسز ہیں. ان کو اپوزیشن سیاسی مقدمات کا رنگ دینا چاہتی ہے. سیاسی مقدمات ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں, کہیں پولیس چلی جاتی ہے اٹھا لیتی ہے, ان کے اوپر ہم کوئی ایسا نجائز مقدمات کر دیتے ہیں. یہ وہ کرپشن کے مقدمات ہیں جو ماضی میں ان دونوں نے ایک دوسرے پہ رجسٹر کیے ہیں. بتائیں نا, یہ چودھری شوگر مل میں جو انکشافات ہو رہے ہیں, کیا یہ پیپلز پارٹی والے نوے کی رائے میں نہیں اٹھاتے رہے؟ سر یہ تو اب آپ پیپلز پارٹی کے دوست آج ہوتے ہیں, ان سے میں پوچھتا. آج وہی کیسز کے لیے بلاول کا جذباتی ہونا میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن دیکھیں اب ایک وقت اب آ گیا اشفاق, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیسے چلنا ہے. عامر ضیاء ہمارے صاحب, لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں, ہمارے سٹنگ وزیر پکڑے جا رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب, کیا ان دونوں کو سیپریٹلی دیکھا جائے؟ یعنی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, حکومتی وزراء کے بیانات اور نیب کی اس پر سوئفٹ کاروائیاں, کیونکہ پہلے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی شکوہ ہوتا تھا کہ نیب میرے نیچے ہوتی تو پھر تیزی سے کارروائی کرتی, کئی لوگ گرفتار ہوتے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہے کولیبریشن مبینہ طور پر؟ دیکھیں جو ماضی کی نیب میں اور اس نیب میں فرق ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ چیئرمین نیب جو ہے انہی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں منتخب کردہ ہیں, بالکل. لیکن جو فرق ہے, پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو نون لیگ تھی اس نے رخن اندازی ڈالی ہوئی تھی, نیب کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, اس کو فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا تھا. اس پہ آپ یاد کریں کہ بھائی ہماری کورٹس میں سوالیہ نشان ہوتے تھے کہ اتنی کرپشن ہے, اور نیب جو ہے بالکل ایک مردہ ادارہ بن کے رہ گئی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ایگزیکٹو نے جو ان پہ پابندیاں لگی تھی اس کو اٹھا دیا. اس کے نتیجے میں وہ لوگ جن پہ مبینہ بدعنوانی کے الزامات ہیں ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جو حزب اختلاف ہے وہ اس چیز کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرے گی جو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ یہ جس طرح عثمان ڈار صاحب کا نیریٹو ہے کہ یہ اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے بھی گرفتار ہوئے ہیں, ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو بلایا نہیں جا رہا, محمود خان صاحب نے خود کا, حالانکہ نیب نے اس کو ڈینائی کیا کہ کلین چٹ نہیں ملی, پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت حسین کے خلاف جو انکوائری تھی وہ بند کر دی گئی, تو یہ اکراس دی بورڈ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ بڑا مزے کا سوال ہے, اور اسی کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو روایت جو ہے ڈال رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی صحیح روایت ہے. آج اگر پی ٹی آئی ماضی کے حکمرانوں کا احتساب کر رہی ہے بڑی بے رحمی سے اور اس کی اجازت دے رہی ہے, تو یہ روایت ڈال رہے ہیں کہ کل کو جب اقتدار میں نہیں ہوں گے, اور کوئی پارٹی ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتی, تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو اگر ان کے پھر وزراء جو ہیں وزراء سے سنبھل کے چلیں گے, تو اگر ان کے جو لوگ ہیں وہی نہیں تو خیر 2-4 لوگوں کو انہوں نے سمبولک پکڑا بھی ہے, چھوڑا بھی ہے, علیم کو اور پتہ نہیں 1-2 لوگوں کو اور, لیکن اگر یہ نہیں بھی کرتے, اگر یہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ زور رکھتے ہیں, میں کہوں گا تب بھی عوام کو تالیاں بجانی چاہیے. کل کو جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو ان کو بھی اسی پیمانے سے ناپا جائے گا. تو اس میں دونوں صورتوں میں یہ عوام کے لیے ون ون سچویشن ہے. اچھا, کہ آپ جب احتساب کرتے ہیں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے تو اچھا ہے, آج پی ٹی آئی کو کرنے دیں, پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو, کل کو کوئی اور پارٹی آ کے پی ٹی آئی کا کر رہی ہوگی, اور یہ لوگ ہی سنبھل کے کریں گے. عثمان ڈار صاحب جیسے جو ہمارے دوست ہیں کہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا, تو غالباً یہ پھر سنبھل کر پھونک کے قدم اٹھائیں, یہ بدعنوانی نہ کریں, یہ لوٹ مار نہ کریں. تو اس میں میں ایک سلور لائننگ دیکھتا ہوں. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اس پہ اختلاف کو دیکھیں. اکراس دا بورڈ کا مطلب کیا ہے, کہیں سے تو نقطہ آغاز ہوگا. اکٹھا کبھی بھی کسی انسٹیٹیوشن یا ریاست میں ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ایک دم سب کو پکڑ لے, سب کو گھیر لے. تو کہیں سے شروع کرتے ہیں, 1 2 3 لیکن یہاں پر تو پلڑا یہاں پر تو مبینہ طور پر پلڑا یوں ہے, یعنی کہ ایک جانب اپوزیشن کے سارے اور دھر لیے گئے اور دوسری جانب کوئی ایس سچ کاروائی بظاہر دکھائی نہیں دے رہی. سلیم بخاری صاحب, جو تاثر ہے احتساب نہیں, 5 سال پورے کر لیں. سر کے پی میں تو کر لیا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ 5 سال پورے کے پی میں تو کر لیا, کے پی کے کیسز کا کیا, کے پی میں کر لیا.
وفاق میں بھی کر لیں ایک بار، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا اگر انہوں نے کرپشن تو کی. بخاری صاحب فرمائیے گا کہ احتساب کا نہیں انتقام کا تاثر آ رہا ہے، یہ اپوزیشن کا نیریٹو ہے، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں اپوزیشن کو تو یہ کہنا ہے اس لیے کہ ان کے اوپر زد پڑ رہی ہے، ان کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہے، لیکن آپ اگر آبجیکٹیولی دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، میں پھر اس کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو، کہ احتساب کی کریڈیبلٹی صرف اس صورت میں بنے گی جب وہ ایون ہینڈڈ ہو. ٹھیک ہے. جب آپ میٹرو کو جنگلہ بس کہتے ہیں لاہور والی کو، تو پھر آپ کو بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر جو سوال آپ کے اپنے انویسٹیگیٹرز نے اٹھائے ہیں، آپ کے اپنے ہی نہیں بلکہ باہر جو اے ڈی پی جنہوں نے لون دیا تھا انہوں نے اٹھایا خدا کے لیے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں، اس پر بھی کسی کو سمن کر لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ثبوت وہ کیسے، وہ اس سے بڑے منہ بولتے ثبوت کیا ہے. تو میرا صرف آرگومنٹ یہی ہے بغیر کسی باعث کے کہ آپ احتساب کریں، قوم کا لوٹا ہوا پیسہ کسی کے گلے سے نہیں اترنے دینا چاہیے، میں اس کے اوپر کھڑا ہوں، لیکن وہ پھر ہر ایک کا گلا ہونا چاہیے. چند سلیکٹو گلے پکڑ کے اگر آپ کریں گے تو اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، اور یہ ہو رہا ہے. آپ ذرا باہر کے اخبارات میں چھپنے والے آرٹیکلز اور خبریں پڑھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا، سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیے. کریڈیبلٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے احتساب کا. احتساب کی کریڈیبلٹی ہوگی، ایون ہینڈڈنس ہوگی، تو ہر شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. کوئی چارہ نہیں رہتا اس کے پاس. ابھی تک صرف ایک ہی کرٹیسزم ہے، دو کرٹیسزم ہے بیسیکلی. ایک یہ کہ اگر تو شہزاد اکبر صاحب نے انویسٹیگیشنیں کرنی ہے ساری، جا کے کاغذ لے کے آنے ہیں، تو پھر نیب کو بند کر دیں، آپ ایک ہی سیل رکھیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے. یہ جو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، جو ادارہ ہے ایسڈ ریکوری یونٹ، یہ پیرالل کام کر رہا ہے بخاری صاحب نیب کے، یہ ذرا سمجھائیے گا، ایجوکیٹ کیجئے گا مجھے. جی میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں کرپشن ہوئی ہے، کہاں ال گوٹن منی جو ہے اس کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کہاں بینکوں میں پیسہ جو ہے بے نامی میں پڑا ہے، یہ پکڑنا نیب کا کام ہے. اس کے لیے ایک پیرالل سیل پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو بہت بڑا کمال کر رہے ہیں ان کے لیے، تو یہ مسنومر ہے، یہ غلط فہمی ہے ان کی. ان کے ہر بار پریس کانفرنس کرنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ وچ ہنٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دس از ناٹ مائی آرگومنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچنا ضرور چاہیے پی ٹی آئی کو، تاکہ اس احتساب کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ رہے. اگر نہیں رہے گی تو آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں اس کا کیا مذاق اڑتا ہے. عثمان ڈار صاحب، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایک عرصے سے ہو رہی ہیں. ایک تو ریفرنس فائل کرنے کی جو رفتار ہے وہ خاصی سست ہے، اوپر سے جو ریکوری کی بات کی جا رہی تھی، کیونکہ پاکستانی عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کے پھر پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرنے پڑ رہے ہیں. ایک مشکل امر ہے. تو ریکوری کب ہوگی؟ پیسہ کب آئے؟ سزائیں بھی ہوئی ہیں، پیسہ ایک ریکور نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. دیکھیں اشفاق، اگر جہاں تک ریکوری کی بات ہے، 2 ارب تو صرف آپ کے ایک اومنی گروپ سے ہی ایک بندے سے بھی کہہ لیں آ چکی ہیں، اور 50 کروڑ ہے وہ ٹھیک ہے بالکل. آپ ان سے جنہیں آپ نے سزائیں دلوائی ہیں، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، ان سے کیا وصول کیا آپ نے؟ میرا بہاری صاحب پہلے ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے میں چند روز قبل نیب چیئرمین کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، تو انہوں نے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی تھی کہ جو نیب مختلف لوگوں سے ریکور کر چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ نیب کے قوانین میں لکوناز ہوں گے، نیب کا جو حد و حال ہے کیا ہونا چاہیے. بہاری صاحب اس پہ تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں خود سمجھتا ہوں کہ جیسا بھی نظام ایک فائنل ہو جانا چاہیے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا، جس کے اوپر ہم سب کو اتفاق ہونا چاہیے، عوام کو، پولیٹیکل پارٹیز کو. کب تک یہ ہم ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے؟ کب تک اگر ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہ تاثر لیتے ہیں کہ شاید ہم بیلنسنگ ایکٹ کی طرف جا رہے ہیں، اپوزیشن پکڑی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جبکہ ان کے کرپشن کیسز ہیں ان کو سیاسی کیسز کا رنگ دیا جا رہا ہے. تو کسی نہ کسی تو جگہ کھڑا ہونا ہے ہم نے فائنلی، یا پھر اس سارے عمل کو ہی ختم کر دیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ماضی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو نظر انداز کیا گیا، اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی گئی، اس کو کبھی پرائرٹی نہیں دی گئی. تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس پہ بات کرتی رہی. البتہ جس چارٹر آف ڈیموکریسی کی اپوزیشن بات کرتے ہیں، اس میں انہوں نے احتساب کمیشن کا وعدہ کیا تھا، 10 سال نہیں بنا سکے کیونکہ پرائرٹی نہیں تھی.
نظر انداز کیا. اسی نیب کے کالے قانون کو جو یہ آج کہتے ہیں یہ لے کے آگے بڑھتے رہے. ٹھیک ہے. 2/3 اکثریت تھی پی ایم ایل این کے پاس, انہوں نے اس کے قوانین میں کوئی ترامیم لے کے نہیں آئے. اگر ہم کہتے ہیں آ جائیں پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث کر لیتے ہیں, قانون میں تبدیلی لے جاتے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جی نہیں ہم نے تو بھگت لیا ہے, اب اگلی باری ان کی ہے تو یہ فیس کریں گے. تو چلیں ٹھیک ہے, فردر بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. باریاں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, فردر بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب ایک ٹویٹ شامل کر لیتے ہیں جو کہ 9 جولائی کو مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے کیا موقف اختیار کیا تھا. وہ ٹویٹ ذرا آپ کے پیش خدمت ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میری پریس کانفرنس میں تمام سازشیں بے نقاب ہونے کے بعد گھبراہٹ میں حکومت نے میرے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کر دیا. میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ میرے سوالات کے جواب ملنے کے بجائے کیا مجھے اس نیب میں پیش ہونا چاہیے جو آڈیو ویڈیو کے ذریعے یرغمال ہو. آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ مجھے ایک ثابت شدہ انتقام کے سامنے پیش ہونے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, یا پیش ہو کر نیب عدالت میں کھڑے ہو کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا چاہیے. بلانا ہے تو اپنے رسک پر بلانا, میری باتیں نہ سن سکو گے نہ سہ سکو گے, یہ نہ ہو کہ پھر سر پیٹتے رہ جاؤ. تو عامر ضیاء صاحب, گرفتاری تو اب ہوئی ہے, تو کیا یہ دھمکیاں اب بھی ویلڈ ہیں؟ جناب یہ بڑا میرے خیال میں جو ان کا ٹویٹ لکھتی ہیں ماشاءاللہ بڑا ڈرامیٹک لکھتی ہیں, اچھے الفاظ کا چناؤ ہے اور بڑا ظاہر ہے کہ اپنے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ان کا انداز ہے. بات یہ کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی عادت ہے برنک مین شپ کی, اور ان کی اس پالیسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جن مشکلات سے بچ سکتی تھی وہ نہیں بچ پائی, اور بعض جگہ پہ مطلب مصلحت کی ضرورت ہوتی ہے, بعض جگہ پہ نرم لہجے کی ضرورت ہوتی ہے, بعض جگہ لوگوں کے جذبات بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری جو میاں نواز شریف صاحب پہ مشکلات ہیں اس کی وجہ جو ہے مریم صاحبہ کا جو ایک سخت گیر رویہ ہے اور جو ان کی تصادم کی پالیسی ہے وہ رہی ہے. اچھا دوسرا میں نواز شریف صاحب یا پوری پارٹی ہمیشہ نواز دیکھیں ابھی زیادہ, ایک تو پارٹی بھی مشکل میں ہے لیکن پارٹی اس لیے مشکل میں کہ قیادت مشکل میں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی جو مشکلات ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے بعض جگہ پہ بڑی امیچور طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہیں, ڈیل کیا ہے. ویڈیو اسکینڈل کو دیکھ لیں کہ وہ چلی تھی, مطلب یہ ساری کارروائیاں عامر ضیاء صاحب اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ رویہ سخت ہے, رویہ نرم ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. نہیں رویہ سخت کی بات نہیں, بات یہ کہ آپ کے ذہن میں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اداروں کو انڈرمائن کر کے پاکستان کے جو جوڈیشل پروسیس ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, ان کو اگر آپ سمجھیں گے بدنام کر کے, ان کو اگر آپ اپنا دشمن سمجھ کے بات کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ایک طرف us versus them ہے کہ ہمیں ان سے لڑنا بہت ضروری ہے, جمہوریت ان کے ذہن میں جو بھی جمہوریت کا تصور ہے وہ یہ کہ ہمیں ان اداروں کو کمزور کرنا ہے. حالانکہ دنیا میں جو جدید ریاستیں ہوتی ہیں وہاں پہ الیکٹڈ باڈیز ان الیکٹڈ باڈیز مل کر کام کرتی ہیں. ریاست ایک بہت کمپلیکس وہ ہوتا ہے, اسٹرکچر ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کیونکہ میں پرائم منسٹر ہوں تو میں بادشاہ بن گیا ہوں. حالانکہ پرائم منسٹر بھی کسی حدود میں کسی قیود میں آپریٹ کرتا ہے. وہ پاکستان کو راجواڑہ سمجھنے لگے تھے اپنا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا وہ کیبنٹ کی میٹنگ کیا کرتے تھے, کچن کیبنٹ پہ چلایا کرتے تھے. آپ یاد کریں کہ جو ان کے زیادہ تر رشتہ دار ہوتے تھے, جو ان کے مطلب قریب کے لوگ ہوتے تھے, ان چند لوگوں پہ بینک کیا کرتے تھے. تو وہ جمہوریت کی نفی تھی. لیکن آج اسی نفی کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جمہوریت کی لڑائی ہے. ادارے اس لیے ان کے خلاف حرکت میں آئے کیونکہ وہ اسٹیٹ کو اور پروسیسز کو انڈرمائن کر رہے تھے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بات ہوتی ہے کہ جی کیسز جو ہیں انویسٹیگیشن کی سطح کے اوپر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, فلاں ہو جاتے ہیں. ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے, کسی بھی ملک میں وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا اسحاق صاحب سب سے مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. یقیناً کلوجر نہیں ہو رہا کیسز کا, لیکن اتنی جلدی ہو بھی نہیں سکتا. ہمارے ملک میں وہ کہتے ہیں دادا حضور کے زمانے میں کیس شروع ہوتے ہیں اور پوتے کے زمانے میں فیصلہ آتا ہے. یہ عام میں ان کی کیسز کی بات کروں, سول کیسز کی بات کریں, مکان خالی کرانا ہو آپ نے, مطلب ہے کوئی قتل کا مقدمہ ہو جو کہ پکڑے جا سکتے ہیں آرام سے. وائٹ کالر کرائم میں بعض اوقات آپ کو اس لیے اپریہنڈ تو وہ 24,000 ارب روپے جو قرض کہاں خرچ ہوئے, کس جگہ لگائے گئے, تو وہ کمیشن تو پھر لگتا ہے کہ نہیں پتہ چلا پائے گا اتنی جلدی کہ کہاں گئے وہ سارے پیسے. میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی نے بڑا اوور پلے کیا اس کارڈ کو. اس کی نشاندہی کرنا, پیسے وصول کرنا کرپشن والے بہت مشکل کام ہے. چلیں ٹھیک ہے, بخاری صاحب کی جانب چلتے ہیں. بخاری صاحب یہ کچھ پیسے بخاری صاحب فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے یہ سارا کچھ آ گیا, تھریٹس سامنے ہیں جو مریم صاحبہ نے اس وقت دیے تھے, کوئی ویڈیو شیڈیو سامنے آ سکتی ہے مستقبل قریب میں آپ کے خیال میں؟
دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بہت بات ہوتی ہے اور ہر پروگرام میں آلموسٹ بات ہوتی ہے کہ اداروں کو پالوٹ نہیں کرنا چاہیے، اداروں کو ملائن نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل صحیح بات ہے، کسی بھی سیاستدان کو نیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انسٹیٹیوشن کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس میں رہیں۔ جہاں ہم نیب کے چیئرمین کی بات کرتے ہیں کہ جناب ان کو نیب انڈیپینڈنٹ ہے اور غیر جانبدار انصاب ہو رہا ہے، تو پھر ان کو آ کے پبلکلی ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے، اور یہ کوئی ان سے غلطی سے نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ڈی جی نیب لاہور کی گفتگو آپ نے 5 پروگرامز میں ٹاک شوز میں سنی تھی۔ یہ کون سا ادارے اپنی لمٹس کا احترام کر رہے ہیں جناب، جو ہم پولیٹیشین سے توقع رکھیں کہ وہ احترام کریں؟ تو میوچل وائلیشن ہو رہی ہے فرام آل سائڈس۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیواری نیچرل ریئیکشن بتا رہا ہوں میں کسی بھی ہیومن بینگ کا، کہ جب آپ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اگل دیں گے۔ اب دیکھیے نا، چیئرمین نیب کے خلاف جو ویڈیو آئی تھی وہ حشپ ہو گیا معاملہ، پتہ نہیں کہاں گیا وہ، پتہ نہیں وہ ویڈیو تھی بھی کہ نہیں تھی، کسی نے زحمت گوارا کی کہ اس کا پتہ کریں کس نے بنائی تھی وہ، کہاں سے آئی تھی وہ، اور کیوں آئی تھی وہ، ٹھیک تھی نہیں تھی، اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، ہمیں کبھی سوچی نہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی تھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی زیادہ کریڈیبلٹی ہمارے احتسابی اداروں کی یا نیشنل انسٹیٹیوشن کی رہے گی، اتنا ہی زیادہ فیئر پلے کے چانسز ہیں۔ لیکن اگر ادارے اپنی لمٹس کو جمپ کریں گے، وچ ہنٹنگ کریں گے، تو یہ اسی طرح کا گند پڑتا رہے گا، جس سے ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہو رہی ہے اور سیاستدانوں کا دھرتیا پانچا سارا ہمارے ساتھ۔ اچھا عثمان ڈار صاحب، ایٹ دی اینڈ آپ کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو ظاہر ہے نیب کی جانب سے کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں لیکن نیب کی جانب سے بظاہر ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ریسپانس ان دی فیوچر کیا آتا دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی سخت ریسپانس اپوزیشن کی طرف سے آ سکتا ہے یا بس ایسے ہی شور ہی مچتا رہے گا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ احتساب جہاں تک حکومت کی بات ہے، کسی سطح پہ بھی پرائم منسٹر صاحب انٹرفیرنس نہیں کر رہے، کوئی لسٹیں نہیں بن رہی، چاہے اپوزیشن جیسا بھی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک حقیقت ہے کہ آج تک شریف خاندان کی اگر بات کر لیتے ہیں تو کسی سطح پہ آپ ہی بتا دیں کہ کوئی منی ٹریل، جتنے کیسز ابھی تک منظر عام پہ آ رہے ہیں، ان کے اثاثوں کے اثاثے کیسے بنتے ہیں؟ 900 کروڑ روپے کے گھر میں حسن اور حسین رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو برطانیہ کے سٹیزن ہیں، ہم نے برطانیہ کا بینک لوٹا ہے، پاکستان کو نہیں لوٹا، ہم سے حساب نہ لیں۔ اسی طرح مریم صفدر صاحبہ بھی کوئی منی ٹریل، کوئی ایک چیز تو لے آئے نا کہ ہم نے یہ اربوں روپے کہاں سے بنائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بولا تھا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور یہ جو چودھری شوگر مل میں کروڑوں سامنے آ رہے ہیں اور سارا کچھ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بہرحال اینٹیسپیشن کا میں نے پوچھا تھا لیکن ظاہر ہے وقت اب ختم ہو گیا، جواب اس کا نہیں مل سکا۔ بہت شکریہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، عامر ضیاء صاحب آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام 11th آور میں فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔